अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए डॉक्टर अब्दुर्रब भट्टी के सनसनीखेज नॉवेल खारजार की 19वीं किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुम्हारे साथ अभी कितने आदमी हैं? 15-16 के करीब हैं, शम्स ने मुख्तसरन जवाब दिया। तुमने अब एक और काम करना है, दिलशाद खातून ने पहलू बदलते हुए गंभीर लहजे में कहना शुरू किया। अभी पो फटने में घंटा बाकी है। घंटे बाद तुम कुंजा को बाहिफाजत इसके कोर्ट तक पहुंचाओगे। बीबी जी के हुजरे तक कुंजा तुम्हें खुद रास्ता बताएगी। इसके बाद तुम्हें वहीं रहते हुए छुपकर कुंजा की हिफाजत करनी है ताकि इसके दुश्मन इस पर हमला न कर पाएं। बाकी की रिपोर्ट तुम मुझे पाबंदी से देते रहोगे। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि अपने साथ कितने आदमी रखते हो। अब बेफिक्र रहें मैडम, ये काम तो मैं अकेले ही अंजाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे भी एहतियातन अपने हमरा आदमी रख लूँगा। बाकी सबको वापस शहर रवाना कर दूँगा। शम्स ने मुस्तैदी के साथ कहा। तुम्हारी रिहाइश का वहाँ मसला होगा, दिलशाद खातून ने गुमगू से लहजे में इसकी तरफ देखकर कहा। शम्स ने फितवियाना मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम भला रिहाइश का क्या मसला हो सकता है? मेरे लिए काचू तो मेरे दोस्तों से भरा पड़ा है। किसी की भी औताक में कम से कम रात गुजारने के चंद घंटे तो मिल ही जाएंगे। शाबाश, दिलशाद खातून ने तौसीफी लहजे में कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, कुंजा ज़रा आओ मेरे साथ अंदर, तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें समझा दूँ। वो ये कहकर सोफे से उठ खड़ी हुई। पहली बार मैंने इसके पहनावे का जायज़ा लिया था। वो एक बारीक नाइटी में थी। मुझे दिलशाद खातून का ये अंदाज़ भी नहीं भाया। मैं खामोशी से उसके साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई तो दिलशाद खातून ने जाते जाते शम्स से कहा, तुम लोग 1 घंटा इधर आराम कर लो और कुछ खा पी भी लो, हम अभी आते हैं। ये कहकर दिलशाद खातून मेरा हाथ पकड़े दूसरे कमरे में आ गई। ये कमरा इसकी ख्वाबगाह के साथ मुत्तसिल था। ये कमरा भी ख्वाबगाह से कम ख्वाबनाक और पुरतयुश न था। अलबत्ता इस कमरे तक आने के लिए जब मैं दिलशाद खातून के साथ इसकी ख्वाबगाह से गुजरने लगी तो मेरी निगाह एक तरफ जहाज़ी साइज़ के आरामदा मसेरी पर बेसुध लेटे इसके शौहर शौकत अली पर पड़ी। मैं उलझे हुए दिलो दिमाग के साथ दिलशाद खातून के हमरा खुफिया तर्ज के कमरे में पहुंची तो मुझे उसकी सजावट से ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि ये भी कोई खुफिया नशिस्तगाह थी। यहाँ मुझे कहीं भी मसेरी दिखाई नहीं दी थी। कमरे के वस्त में सोफ़े और बेड की चंद कुर्सियाँ रखी हुई थीं। अलबत्ता फर्श रंगीन गालीचे से ढका हुआ था। दीवारों पर मुख्तलिफ मनाजिर की फ्रेम की हुई तस्वीर भी आवेज़ा थीं। दिलशाद खातून ने मुझे अपने नज़दीक रखी एक कुर्सी पर बिठाया। मैंने इसकी खैरियत पूछना अपना अखलाकी फ़र्ज समझा। मैडम आप तो ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे सामने हूँ, वो बोली। तुम मुझे बताओ पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इन रजीलों ने तुम पर किस तरह काबू पाया था? क्योंकि मुझे इतना मालूम हो चुका था कि तुमने बहरहाल वो दूध नहीं पिया था जिसमें इस कमीनी नमक हराम नूरा ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। इसके इस्तफसार पर मैंने सारी राम कहानी सुना डाली। मेरी राम कथा सुनने के बाद उसने पुरख्याल अंदाज में एक हुंकारी खारिज की। मैं और शौकत तो वो दूध पीते ही बेहोश हो गए थे। होश आने पर मैंने सबसे पहले तुम्हारे कमरे का रुख किया था। मुझे पूरा यकीन था कि दूध में नींद की दवा मिलाई गई थी, क्योंकि जागने के बाद भी मेरा सर बुरी तरह घूम रहा था। तुम्हारे कमरे में दूध से भरा गिलास मौजूद था जिसे तुमने हाथ भी नहीं लगाया था। कमरे में पाए जाने वाले आसार देखकर मैंने अंदाज़ा कर लिया कि तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया है और फिर
حرام خور نورا بھی غائب تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا وہ بار بار کسی پیر سائیں کا نام لے رہے تھے، اور آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے شمس سے کسی پیر برکت علی شاہ کا نام لیا تھا، کیا یہی وہ پیر سائیں ہیں؟ ہاں، یہ حرکت اسی نے کی تھی، دلشاد خاتون نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میڈم، آخر یہ پیر برکت علی شاہ کون ہے؟ کیا اس کا وڈیرے عارف خان سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں، بڑا گہرا تعلق ہے دونوں کا۔ دلشاد نے اپنی نگاہیں چھت کے کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا، پیر برکت علی شاہ المعروف پیر سائیں نے درپردہ وڈیرے عارف خان کی سیاسی اور غیر سیاسی پشت پناہی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، کیونکہ وہ وڈیرے عارف خان کے ووٹ بینک سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مسند اقتدار پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے والے مقولے پر عمل کرتے ہوئے اونچے ہتھ کنڈے آزمانے میں ذرا تامل نہیں کرتا۔ اس نے پیر برکت علی شاہ نامی شخص کے بارے میں بتایا تو نہ جانے کیوں میرا دل گھبرانے سا لگا، ہرچند کہ مجھے ابھی تک پیر برکت علی شاہ کی حیثیت اور طاقت کا اتنا زیادہ اندازہ نہ ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نہیں، میرے خیر خواہ بھی ایک بہت بڑی اور ہنگامہ خیز جنگ میں مبتلا ہونے والے تھے۔ ایسے میں مجھے شینا کی ماں میڈم حاکم زادی کا انجام یاد آ گیا۔ اس نے بھی اعجاز کھوڑو نامی اپنے دشمن سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی، اور انجام کار اپنی ساری جاں نثار ساتھیوں سمیت اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، لیکن آن جہانی میڈم حاکم زادی کے مقابلے میں دلشاد خاتون مجھے کہیں زیادہ بار رسوخ طاقت اور وسائل رکھنے والی ایک ہوش مند عورت محسوس ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال دلشاد خاتون کے آدمیوں کے ہاتھوں پیر سائیں نامی شخص کے گماشتوں کے عبرتناک انجام پر نہ جانے کیوں مجھے اب اپنے چاروں طرف سے خطرے کی آہٹیں محسوس ہونے لگی تھیں۔ میں نے دلشاد خاتون سے پوچھا، میڈم، آخر یہ پیر سائیں ہے کون، اور آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ مجھے اغوا کرنے والوں کا تعلق اس شخص سے ہی ہو سکتا تھا؟ میری بات پر دلشاد خاتون نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر اس کے دلاویز ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ عہد کر آئی اور وہ بولی، کونجا، تم واقعی کونج کی طرح معصوم ہو۔ یقین جانو، مجھے تو کبھی کبھی تم پر ترس بھی آتا ہے، اور تمہاری طرف سے پریشانی بھی لاحق ہونے لگتی ہے۔ میں سوچتی ہوں تمہاری جیسی معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی آخر اتنے طاقتور، سفاک اور مکار دشمنوں کی چال بازیوں کا کس طرح مقابلہ کرے گی؟ وہ ایک لمحے کو رکی تو میں نے قطرے چونکتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جانے کیوں دلشاد خاتون کی اس بات پر میں ایک لمحے کے لیے خود کو کمزور اور تہی دست سا محسوس کرنے لگی۔ اس نے میری خاموشی پر حوصلہ افزا لہجے میں کہنا شروع کیا، خیر خیر، کوئی بات نہیں، اب تو میری پناہ میں آ گئی ہو نا، تمہارا اب کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تم نے آخر کو میری فراست، ہوشیاری اور طاقت کا بھی اچھی طرح اندازہ لگا لیا ہوگا۔ کونجا، جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے سائے پر بھی گہری نظر رکھتا ہے۔ ایسے میں خود بخود انسان کی چھٹی حس اور دیگر صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنے گرد و پیش کے حالات سے چوکنا اور باخبر رہتا ہے۔ مجھے بھی اس حقیقت کا پہلے سے علم تھا کہ اس شہر میں عارف خان کے مفادات کے لیے کام کرنے والا شخص ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے پیر برکت علی شاہ المعروف پیر سائیں، جو ایک مستند اور انتہائی طاقتور سیاسی شخصیت ہے۔ یوں تو اس کا مستقل قیام اسلام آباد کے نواحی علاقے کی ایک محل نما کوٹھی میں ہوتا ہے،
جہاں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ فروکش ہے، لیکن اس کا اصل اور آبائی کوٹ لاڑکانہ ہی میں ہے۔ الیکشن کے دنوں میں فصلی بٹیروں کی طرح یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور کسی بھکاری کی طرح غریب اور معصوم عوام کی آرزوؤں اور خوابوں کے سکے ووٹ کی صورت میں اپنے کچکول میں ڈال کر بھرا مار کر واپس اڑ جاتے ہیں، اور بیچارہ غریب عوام ان کے جھوٹے وعدوں کو سینے سے لگائے ساری زندگی منتظر رہتی ہے۔ دلشاد خاتون اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جوش کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اگلے ہی لمحے اپنی کسی دکھ بھری لمبی داستان کا آغاز کرنے لگے گی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اندرونی جوش پر قابو پا لیا۔ میرے دل میں آئی کہ میں اس سے سرکار سائیں کے بارے میں بھی استفسار کروں، جس سے ابھی ذرا دیر پہلے ہی اس نے بڑی موتبانہ حلاوت اور بڑے دل نواز لہجے میں گفتگو کی تھی، لیکن میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ دلشاد خاتون بھی ایک مضبوط اور بارسوخ پشت پناہ رکھنے والی عورت تھی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اس دنیا میں ہر انسان اپنے حالات زندگی کی کہانی میں الجھا ہوا تھا۔ گونجا مان میں دلشاد خاتون کی آواز پر چونکی۔ اپنے دل سے ہر طرح کا ڈر اور خوف کھرچ ڈالو۔ اس نے میری طرف دیکھ کر گہری سنجیدگی سے کہا، اپنا دل مضبوط کر کے گھوٹ جاؤ۔ ایک بار وڈیرے عارف خان کو اگر تم نے کامیابی کے ساتھ راجواڑی فیصلے میں گھسیٹ لیا تو اس کے پیروں تلے زمین نہیں رہے گی۔ اس کے عہدے منہ گرتے ہی اس کے خلیف بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تم اپنے دشمنوں کی تباہی کا عبرتناک نظارہ دیکھو گی۔ دلشاد خاتون کی گفتگو میں جانے کیا سحر تھا کہ آپ میری مٹھیاں فرتے جوش سے یوں بھیجنے لگیں جیسے ان میں میرے دشمنوں کی گردنیں ہوں۔ گونجا، یہ بتاؤ تمہیں کوئی ہتھیار وغیرہ بھی چلانا آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ایک لمحے کو سنسنی کا احساس ہوا، پھر بولی، جی، ایک چھوٹا ٹوٹو پسٹل میرے پاس ہوتا تھا، اب نہیں رہا۔ میری بات پر وہ ہنس کر بولی، یہ تو عورتوں والے ہتھیار ہیں۔ ارے بابا، مردوں والے ہتھیار رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہولسٹر سمیت ایک پستول نکال لیا اور میرے قریب آئی۔ اس نے کھڑے کھڑے ہولسٹر میں سے ایک نیل گمائل سیاہ پستول نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ 38 بور کا ریوالور ہے، اسے چلانا آسان ہے۔ تم نے ٹوٹو تو چلایا ہی ہوگا نا؟ فرق صرف یہ ہے کہ ٹوٹو میں 4 یا 7 گولیوں کا کلپ ہوتا ہے، جبکہ اس ریوالور میں چیمبر ہوتا ہے جس میں 6 گولیاں ہوتی ہیں، باقی میکنزم وہی ہے۔ میری نگاہیں ریوالور پر لگی ہوئی تھیں۔ جانے کیا بات تھی کہ کسی بھی خوفناک آتشی ہتھیار کو دیکھ کر میری رگوں میں خون کی گردش لاوا بن کر دوڑنے لگتی تھی۔ دلشاد خاتون نے ریوالور میرے ہاتھ میں دے کر 1-2 بار خالی ٹرائی کروایا، پھر اس نے اسے مجھے شلوار کے نیفے کے ساتھ کمر کے گرد بھی لپیٹنا سکھایا۔ اسے اشد ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا، کیونکہ یہ بغیر لائسنس کا ہے۔ اس ریوالور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر کسی کے فنگر پرنٹس نہیں بنتے ہیں، تھوڑے بہت بنتے بھی ہوں تو ادھورے اور غیر واضح ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دستے اور باڈی پر خاص قسم کا لوشن لگا ہوتا ہے۔ اسے ہاتھ میں لینے سے چپچپاہٹ کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہتھیلی عرق آلود ہو گئی ہو۔ میں سمجھ گئی میڈم، میں نے پرجوش ہو کر کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ دلشاد خاتون نے کہا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سپیدہ شہر نمودار ہو چکا تھا۔ لاڑکانہ کی کھلی سڑک پر اکا دکا موٹر گاڑیوں اور گدا گاڑیوں کے سوا کوئی چہل پہل نہیں تھی۔ صبح خیزی کا بھی اپنا ایک شہر ہوتا ہے۔ مجھے آنن فانن گاڑی میں بٹھا کر کوٹ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یہ وہی ڈبل کیبن ڈاٹسن گاڑی تھی جس میں پہلے بھی شمس کے ساتھ سفر کر چکی تھی۔ اس بار بھی
گاڑی وہی چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عقبی سیٹ اور پیچھے کی نشستوں پر اس کے مسلح آدمی موجود تھے۔ باقی ایسی ہی مزید 2 اور گاڑیوں میں اس کے ساتھی ہمارے عقب میں چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کا کام مجھے بخیر و عافیت گوٹھ کاچھو بی بی جی کے حجرے تک چھوڑ کر واپس لوٹ جانا تھا۔ سوائے شمس اور اس کے ایک دوسرے ساتھی کے، مجھے خاص طور پر ان دونوں کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ تینوں گاڑیاں آندھی طوفان کی رفتار سے لاڑکانہ کی شاہراہوں پر دوڑتی ہوئی بالآخر کوٹری بائی پاس پر آ گئیں۔ شمس گہری سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ اسٹیئرنگ سنبھالے گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ عقبی سیٹ میں اس کے 3 مسلح آدمی بھی یوں بیٹھے تھے کہ جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میری اپنی حالت گمسم سی ہو رہی تھی۔ ہماری خاموشی سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی بم پھٹنے والا ہو، اور یہ بم در حقیقت ان مخدوش حالات کے غیر متوقع اور اچانک رونما ہونے کا تھا، جو اندیشوں کے کلبلاتے ناگوں کی طرح اس وقت سے ہمارے سینوں میں کنڈلی مارے ہوئے تھے جب ہم سب لوگ دلشاد خاتون کی رہائش گاہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ہر لمحہ پرخطر اور موت کی دستک دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ ہماری گاڑی سب سے آگے تھی، جسے شمس چلا رہا تھا۔ میں اس کے برابر بیٹھی، کبھی سامنے ونڈ اسکرین کے پار اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ میرا اضطراری عمل تھا۔ گاڑی جتنی رفتار سے دوڑ رہی تھی، اتنی ہی رفتار مجھے اپنے دل کی دھڑکن کی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کھٹک تھی، ایک نامعلوم سا دھڑکا مسلسل لگا ہوا تھا، جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہو۔ دور پار دائیں بائیں ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچانک ہماری کیبن میں ایک سریلی بیپ گونجی، جو گاڑی کی محدود فضا میں بم کی طرح دھماکہ کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ گھنٹی شمس کے پاس موجود کارڈ لیس کے ہینڈ سیٹ فون کی تھی، جو 32 کلومیٹر کے دائرے میں کام کرتا تھا۔ ہیلو، شمس بات کر رہا ہوں، اس نے فوراً ہینڈ سیٹ فون نکال کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک بٹن دباتے ہوئے خودکار انداز میں کیبن کی چاروں کھڑکیوں کے شیشے چڑھا دیے۔ اب باہر ہواؤں کی سرسراہٹ کا شور اندر نہیں آ رہا تھا۔ میری نظریں شمس پر جمی ہوئی تھیں۔ جی میڈم، اب تک تو سب ٹھیک ہے۔ ہمارا راستہ ابھی کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جی آپ فکر نہ کریں میڈم، جو بھی سامنے آیا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ویسے اب تک آگے پیچھے دور تک سڑک ویران ہے۔ لگتا ہے کہ دشمن ایک بار منہ کی کھانے کے بعد بکل مار کر بیٹھ گیا ہے۔ شمس موتبانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ میں اندازہ لگا چکی تھی کہ فون دلشاد خاتون کا تھا۔ پھر شمس نے جی اچھا میڈم کہتے ہوئے ہینڈ سیٹ میری طرف بڑھا دیا۔ لو بات کرو میڈم سے۔ میں نے قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں شمس سے ہیڈ سیٹ لے کر کانوں سے لگایا ہی تھا کہ آواز آئی، کھوجا، گھبرانا بالکل مت، تم بالکل خیریت کے ساتھ اپنے گوٹھ پہنچ جاؤ گی۔ جواب میں نے دھیرے سے جی میڈم کہا تھا۔ شاباش، دل مضبوط رکھو، شمس کو دو فون۔ میں نے ہینڈ سیٹ شمس کی طرف بڑھا دیا۔ کیبن کے چاروں شیشے بند ہونے سے گھٹن سی ہونے لگی تھی، اس لیے ایسے ہی چلا دیا گیا تھا۔ شمس ہینڈ سیٹ کانوں سے لگا کر دلشاد خاتون کی ہدایات سننے لگا، پھر آخر میں بولا، میڈم ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی کنجا کو گوٹ پہنچا کر دم لیں گے، آپ بے فکر رہیں، میں وہاں بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا خدا حافظ۔ اس کے بعد شمس نے ہینڈ سیٹ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صرف ایک نظر اس نے گردن ذرا موڑ کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی تھی۔ دلشاد خاتون
جو اچانک پردہ غیب سے میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر نمودار ہوئی تھی۔ خود اس کی پراسرار شخصیت میرے لیے بدستور معمہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے اگرچہ اپنی پراسرار محسنہ کے بارے میں شروع دن سے ہی ایک کریز سی لگ چکی تھی، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کریز میں اضافہ بھی ہونے لگا تھا، بلکہ یہ کریز اب ایک پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس کی پہلودار شخصیت کے تقریباً سارے ہی گوشے اب تک میری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ مجھے لاڑکانہ شہر سے روانہ ہوتے وقت اس بات کا بھی قلق تھا کہ میں آنٹی روزینہ اور انکل لال محمد سے ملاقات نہیں کر سکی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ انکل لال محمد بخیریت اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ پھر شینا کی یاد نے اور بھی دل پریشان اور اداس سا کر ڈالا تھا۔ اب پتہ نہیں مجھے کتنا عرصہ کوٹھ میں رہنا پڑتا۔ اچانک ایک اور گھنٹی کی باریک گنگناہٹ ابھری۔ یہ واکی ٹوکی سیٹ کی آواز تھی جسے شمس نے جیب سے نکال کر کانوں سے لگا لیا تھا۔ میں قدرے چونک کر اس کی طرف تکنے لگی۔ ہاں کیا بات ہے، بولو، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی جو اب دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو سے تبدیل ہونے لگے تھے۔ یہ فون شاید اس کے کسی ساتھی نے کیا تھا جو ہمارے عقب میں آ رہے تھے۔ جلد ہی یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ شمس نے دوسری طرف کی گفتگو سننے کے بعد تحکمانہ انداز میں کہا، تم لوگوں کو پورا یقین ہے کہ سفید رنگ کی سوزوکی جیپ ایک ہی ہے؟ جی سائیں، ایک ہی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اچانک کہیں سے ہمارے تعاقب میں لگی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا اس میں مشکوک افراد کی موجودگی کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ شمس نے اتنا کہہ کر سائڈ مرر کی طرف دیکھا۔ صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے میں نے بھی بے اختیار اپنی طرف کے سائڈ مرر میں پیچھے کا منظر دیکھا تو مجھے عقب میں اپنے ساتھیوں کی 2 گاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ادھر شمس نے واضح طور پر عقب میں دیکھنے کے لیے گاڑی کو ذرا کنارے پر کیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید میں اپنی گاڑیاں سائڈ میں کر لیں۔ میرا دل انجانے خدشات سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شمس کا اپنی گاڑی سڑک کے کنارے لانے کا مقصد اپنے عقب میں دور تک دیکھنا تھا۔ اس نے بھی اب اپنی گاڑی کی رفتار بتدریج آہستہ کر دی تھی۔ مجھے تو کوئی گاڑی نظر نہیں آئی، اس نے اپنی گاڑی دوبارہ سڑک کے درمیان لاتے ہوئے واکی ٹوکی میں اپنے ساتھی سے کہا۔ سائیں، ہم خود حیران ہیں، جیپ اچانک دائیں یا بائیں کچے میں اتر گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہیں ہمیں شارٹ کٹ کے ذریعے آگے سے گھیرنا چاہتے ہیں، شمس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر اپنا سوال دہرایا۔ تم نے بتایا نہیں، جیپ میں کتنے افراد موجود تھے؟ سائیں، جیپ خاصے فاصلے پر تھی، کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، گاڑیوں کی رفتار دوبارہ تیز کر دو اور گرد و پیش پر کڑی نظر رکھو، خطرہ محسوس کرتے ہی اپنے ہتھیاروں کا منہ کھول دینا۔ جو حکم سائیں، دوسری طرف سے معتبانہ مستعدی سے کہا گیا۔ اس کے بعد شمس نے واکی ٹاکی آف کر کے اپنی قمیض کی جیب میں اڑس لیا اور گاڑی کی رفتار دوبارہ تیز کر دی۔ موجودہ حالات کے تناؤ میں آتے ہی میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ ہماری سیٹ کے عقب میں برائے جمان مسلح ساتھیوں نے اپنی گنوں کی نالیں دائیں بائیں کھڑکیوں سے باہر نکال دی تھیں۔ شمس نے سامنے سڑک پر اپنی نظریں مرکوز رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کنجا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرتے ہی نیچے جھک جانا۔ اس کی آواز میں جوش کی سی کیفیت تھی۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی ریوالور موجود ہے۔ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے تم سے، شمس نے قدرے تحکمانہ لہجے میں مجھ سے کہا اور میں نے اثبات میں اپنا سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے
بنجر میدانوں اور خودروز جھاڑیوں کے مناظر دیکھنے لگا۔ اچانک میری نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار دور سڑک پر پڑی اور میں بری طرح چونک گئی۔ سامنے کافی فاصلے پر سڑک کے بیچوں بیچ 10 وہیل والا ایک بھاری بھرکم ٹرک راستہ بند کیے کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر شمس کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی وہ اعلیٰ ترچھا کھڑا ٹرک دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی کی رفتار بتدریج آہستہ کر دی تھی۔ جب ہماری گاڑی اور ٹرک کا درمیانی فاصلہ لگ بھگ 1 فلنگ کے قریب سمٹا تو اچانک ہی ٹرک کے دائیں بائیں اور اندر اوپر تک بھرے بھوسے کی آڑ سے انگنت گنوں کی نالیں جھانکنے لگیں۔ شمس نے بآواز بلند ہوشیار کہتے ہوئے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ ٹھیک اسی وقت سامنے ترچھے کھڑے ٹرک کے مختلف حصوں سے تڑا تڑ فائرنگ کی آوازیں ابھریں۔ میں نے جو پہلے ہی خطرے کے احساس سے چوکنا ہو چکی تھی، ایک دم نیچے جھک گئی۔ یہ حملہ اگرچہ غیر متوقع نہ تھا مگر اچانک ضرور ہوا تھا۔ نتیجتاً گولیوں کی ایک پوری باڑ ہماری گاڑی کے بونٹ اور ونڈ اسکرین سے ٹکرائی۔ ونڈ اسکرین دھماکے سے تڑکتی چلی گئی۔ شمس میرے اوپر جھک گیا تھا۔ ہمیں اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو یقیناً ہمارے وجود بھی چھلنی ہو چکے ہوتے۔ شمس یا اس کے ساتھیوں کو ابھی جوابی فائرنگ کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن پھر ذرا ہی دیر بعد ہمارے عقب سے جوابی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمیں ذرا سر اٹھانے کا موقع ملا تو شمس نے سرسراتے لہجے میں سرگوشی کی، "کھوجا، اسی طرح پڑی رہو، اوپر مت اٹھنا۔" پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر آہستگی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ باہر کود گیا۔ عقبی نشست پر موجود اس کے تینوں ساتھی بھی جوابی فائرنگ کرتے ہوئے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب میں اندر تنہا اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باہر 2 طرفہ فائرنگ کی سماں خراش گونج جاری تھی۔ مجھے شمس کی ہدایت کے مطابق اس جگہ دبکے پڑے رہنا تھا، لیکن میرا دل شدید پریشانی اور گھبراہٹ آمیز بے چینی کا شکار تھا۔ جلدی مجھے احساس ہونے لگا کہ میرا زیادہ دیر اسی طرح پڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا ابھی میں نے آگے کھسکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک مجھے شمس کی سرگوشی سنائی دی، "کھوجا، باہر نکلو جلدی۔" میں نے فوراً سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شمس دروازے کی طرف گن ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ فائرنگ تواتر کے ساتھ جاری تھی۔ گاڑی کی باڈی پر ہنوز گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں سیٹ پر لیٹے لیٹے اسٹیئرنگ کے قریب سے باہر رینگ گئی۔ گولیوں کے دھماکے اعصاب شل کیے دے رہے تھے۔ ہر طرف بارود کی بو رچی ہوئی تھی۔ شمس مجھے لیے پھرتی کے ساتھ جھکے جھکے انداز میں عقبی سمت کی طرف بڑھ گیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گولیاں سنسناتی ہوئی مجھے اپنے چہرے کے قریب سے گزرتی محسوس ہوئی تھیں۔ ان کی جھپک محسوس کرتے ہی مجھے موت کی پھریری سی آ گئی۔ شمس میرا ہاتھ پکڑے عقب میں آڑی ترچھی کھڑی اپنی دونوں گاڑیوں کی محفوظ آڑ میں لے آیا۔ ان کی تینوں گاڑیوں کا خانہ خراب ہو چکا تھا، تاہم وہ اب ان لوگوں کے لیے مورچوں کا کام دے رہی تھیں۔ یہاں شمس کے ساتھی بڑی تندہی کے ساتھ جوابی کارروائی میں پورے جوش اور دلیری کے ساتھ مصروف کار تھے۔ ان میں کچھ زخمی بھی نظر آ رہے تھے۔ کسی کے بازو میں گولی لگی تھی تو کسی کا شانہ زخمی تھا۔ میں نے شمس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے اس کے پرمتانت چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے محسوس ہوئے۔ اگرچہ وہ بھی اس جنگ میں مصروف تھا مگر لگتا تھا جیسے اسے حکمت عملی تبدیل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہو، یا پھر وہ دشمنوں کی تعداد و طاقت سے پریشان تھا۔ پھر اچانک اس نے چلا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، "دائیں بائیں کھسکنے کی کوشش کرو، اگر کوئی گولی فیول ٹینک میں آ لگی تو ہم سب دھماکے۔" ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہمارے قریب ہی ترچھی کھڑی ڈبل کیبن ڈاٹسن میں ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور کئی چیخوں کے ساتھ انسانی اعضاء فضا میں تیرنے لگے۔ بے اختیار میرے حلق سے بھی چیخ خارج ہو گئی۔ دھماکہ ہوتے ہی ہم سب غیر ارادی طور پر نیچے لیٹ گئے تھے۔
चारों तरफ सियाह धुएं की चादर सी तन गई थी। डॉटसन अब शॉलों की लपेट में आ चुकी थी। शम्स का खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। दुश्मनों की अंधाधुंध फायरिंग से शम्स और इसके साथियों की गाड़ियां शहद की मक्खियों का छत्ता बन चुकी थीं। किसी गोली ने फ्यूल टंकी तक रास्ता बना लिया था और वहां जा लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद हमसे आगे वाली गाड़ी, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं शम्स के साथ सवार थी, इसका भी यही हशर हुआ। वो भी एक कान फाड़ धमाके से फटी और फिर अंगारों और कसीब धुएं की एक छतरी फजा में बुलंद होकर शोलों में तब्दील हो गई। अब वो गाड़ी भी धड़ाधड़ चलने लगी थी। अब सिर्फ एक आखिरी गाड़ी मोर्चे की सूरत में बची थी, जिसके अकब में हम पनाह लिए हुए थे। साफ जाहिर था कि शम्स के निस्फ दर्जन से ज़्यादा साथी लुकमाया जल बन चुके थे। अब सिर्फ शम्स समेत मुझे 4-5 ही साथी नज़र आ रहे थे। सूरत हाल की नज़ाकत महसूस करते ही मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। दोनों गाड़ियाँ धड़ाधड़ चल रही थीं और फजा में जलते हुए टायरों और डीजल की बू फैल गई थी। शम्स ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और फिर अपने बाकी ईमानदार साथियों से चिल्लाकर बोला, फायरिंग करते हुए यहाँ से निकल चलो। इसके बाद शम्स मुझे घसीटता हुआ गाड़ी के अकब से निकला और दाएं तरफ की ढलवानी कच्चे में उतर गया। यहाँ लंबी लंबी खुदरो झाड़ियों की बहुतायत थी। मामले की नज़ाकत को भांपते हुए ही मैंने भी दिलशाद खातून के दिए हुए रिवॉल्वर को अपनी कमर से बंधे होल्स्टर से निकालकर हाथ में ले लिया था। गूंजा, अभी गोली मत चलाना, हमें हर सूरत में यहाँ से अब पैदल फरार होना पड़ेगा। शम्स मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखते ही तंबीही लहजे में बोला और फिर मुझे अपने अकब में आने का कहते हुए खुदरो झाड़ियों की आड़ लेता हुआ झुका झुका आगे बढ़ने लगा। इधर सड़क की तरफ शम्स के बाकी साथी वक्फे वक्फे से जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रखे हुए थे। हम जिस जगह रेंगने के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, यहाँ झाड़ियों का सिलसिला ज़्यादा तवील न था। आगे भुरभुरी मट्टी वाला मैदान था। यही वजह थी कि ज़रा आगे जाकर शम्स ठहर गया था और एक ढींगर की आड़ में उकड़ी होकर बैठ गया था। मैं भी हाँफती काँपती इसके साथ रुक गई थी। शम्स अब खासा परेशान और घबराया हुआ नजर आने लगा था। मैं मुस्तरबाना निगाहों से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। रिवॉल्वर मेरे हाथ में दबा हुआ था। मान फिजा में एक बस चलने की आवाज़ उभरी और कई गोलियां हमारी दाएं बाएं से गुजरती हुई ढींगर और भुरभुरी मट्टी में बेबस हो गईं। बेख्तियार मेरे हलक से खौफज़दा सी इज़्तिरारी चीख खारिज हो गई और मैं ज़मीन पर लेट गई। शम्स ने भी ऐसा ही किया था। इसके हाथ में एक मशीन गन थी। फाजिल राउंड का ज़ख़ीरा भी इसके पास मौजूद था और एक पिस्तौल भी इसके बगली होल्स्टर से झांक रहा था। गूंजा, तुम ठीक तो हो ना? शम्स ने मुझसे सरगोशियाना अंदाज में पूछा और जवाबन मेरे कपकपाते खुश्क लबों से सिर्फ हाँ का ही लफ्ज़ निकल सका था। लगता है हमें देख लिया गया है, शम्स ने शायद मुझे खबरदार करने के लिए कहा था। इसका ख्याल दुरुस्ती था। हम पर एक बार फिर गोलियों की तवील बाढ़ मारी गई। इस बार हम बार बार बच गए। तब पहली बार मैंने ज़रा सर उठाकर मतलूबा सिमत की तरफ देखा तो दहल गई। कोई 150-200 गज के फासले पर मुझे 8-10 अफराद जदीद गनों के साथ नजर आए। शम्स ने भी इन्हें देख लिया था। सामने सड़क पर खड़े ट्रक का अकबी मंजर भी साफ दिखाई दे रहा था। ट्रक के अकब में 2 बगैर हुड की जीप और एक कार भी नजर आ रही थी। वहाँ भी मुसल्लह दुश्मनों की काफ़ी तादाद मौजूद थी, जो शम्स के साथियों पर फायरिंग जारी रखे हुए थे। न जाने इनमें से किस तरह इन बदबख्त 8-10 अफराद को हम पर शक हो गया था कि वो इधर चले आए थे। ऐसा लगता था ये लोग हमसे पहले यहाँ घात लगाए बैठे थे। सूरत हाल बहुत नाजुक और ख़तरनाक हो गई थी। जवाबी फायरिंग के सिवा हमारे पास और कोई चारा बाकी नहीं बचा था। दुश्मनों की उकाबी नज़रों में आने की वजह से हम दोनों की पेशकदमी अब ख़तरे से खाली नहीं रही थी। हम महबूस होकर रह गए थे। जब दोबारा हम पर फायरिंग की गई
تو شمس نے دانت بھیجتے ہوئے پوزیشن سنبھالی اور اپنی مشین گنوں سے دشمنوں کے اسٹولے پر فائرنگ کر ڈالی۔ میرے پاس فاضل راؤنڈ نہیں تھے، بس کچھ گولیاں میرے ریوالور کے چیمبر میں موجود تھیں، لہٰذا میں نے شمس کے ساتھ جوابی فائرنگ میں حصہ لینا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی جگہ دبک کر رہ گئی۔ شمس اب دشمنوں پر فائرنگ کرتا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ میں بھی اس کی آڑ میں کونیوں کی بل کھسکنے لگی تھی۔ ہمارے سروں پر موت ناچ رہی تھی، حالات سنگین تر ہو رہے تھے، مفر کی ساری راہیں مسدود ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ ایسے میں شمس کا دشمنوں کی خاصی تعداد کے آگے جم جانا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ اس گمبھیر صورتحال میں مجھے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل مسوس کر سوچ رہی تھی، کیا دشمن اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اب میں اپنے گوٹ پہنچ نہیں پاؤں گی؟ کیا میں اپنے بدترین دشمن وڈیرے عارف خان کے خلاف راجواڑی کمیٹی بٹھانے میں ناکام رہوں گی؟ ابھی میرے اندر سوچوں کی اٹھا پٹک جاری تھی کہ اچانک فائرنگ کے اس تبادلے کے دوران میں مجھے شمس کی کربناک چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا اس کا جسم بڑی زور سے اچھل کر بھربھری مٹی والی زمین پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ وہ خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کو مردہ حالت میں دیکھ کر میرا دل غمناک اندھیروں میں ڈوب کر رہ گیا۔ شمس میرا کیا لگتا تھا؟ بے شک میری پراسرار محسنہ دلشاد خاتون کا خاص آدمی صحیح، لیکن اس نے بہرحال پہلے مجھے پیسائی کے شیطان صفت گرگوں سے بچایا تھا اور اب اس نے مجھے بحفاظت کوٹ پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالی تھی، مگر اپنی جان سے ہار بیٹھا تھا۔ میرے اعصاب مزمحل سے ہو گئے، حالانکہ میرے پاس بھی ریوالور موجود تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اب ان دشمنوں کے سامنے ایک کھلونے کی سی رہ گئی تھی۔ میں اسی طرح دبکی لیٹی رہی۔ اچانک مجھے اپنے چاروں طرف بالکل قریب ہی موت کی سرسراہٹیں سنائی دینے لگیں۔ شکست خوردہ لمحوں کی طرف آخری گھڑیوں میں اچانک جانے کیا ہوا کہ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن فوراً ہی میرے اعصاب پر برف سی جمنے لگی۔ مسلح دشمنوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اب اپنے چہروں پر شفاف مسکراہٹ سجائے میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ اچانک میرے عقب میں ایک شناسا استہزائیہ آواز ابھری، "کنجا، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، کوئی چالاکی مت دکھانا۔" اس آواز پر میں سنسناتے ہوئے ذہن کے ساتھ وحشت زدہ ہرنی کے مانند گھومی اور عقب میں کھڑے شخص کو ہاتھ میں مشین گن تھامے اپنی طرف مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ گھورتا ہوا دیکھ کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ابلیس اور رذیل وڈیرے عارف خان کا دوسرا شیطانی روپ ملعون پھورل خان تھا۔ میں یک ٹک آنکھیں پھاڑے پھورل خان کا چہرہ دیکھتی چلی گئی۔ وہ کسی آدم خور درندے کی طرح مجھے گھورے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گن کی محیب نال کا رخ میری طرف تھا۔ میری آنکھوں میں وحشت، خوف اور نفرت سمٹ آئی تھی۔ وحشت اپنے بدترین دشمن کا نرخرا دبوچنے پر مائل بد جنوں ہو رہی تھی اور خوف درندہ صرف دشمن کے نرغے میں پھنسنے کا تھا، جبکہ نفرت اس کے ناپاک وجود پر ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے مسلح ساتھیوں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے ریوالور چھینا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد پھورل خان نے مجھے بے بس کر واپس چلنے کا حکم دیا۔ میں اپنے اصلی دشمن کو سامنے دیکھ کر جنوں خیز کیفیت سے نکل نہیں پائی تھی، تو اسے غیر متوقع طور پر اور اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ پھورل خان اپنے آدمیوں کو تحکمانہ ہدایات دینے کے بعد بے پرواہی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کے دو ساتھی مجھے بازوؤں سے دبوچے گھسیٹنے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ باقی ساتھی ہم سے چند قدم آگے پھورل کے عقب میں چل رہے تھے۔ ان کا رخ سامنے سڑک پر کھڑی گاڑیوں کی طرف تھا۔ میں اب جنوں خیز کیفیت سے نکل آئی تھی اور اب میرے دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں اور خون لاوا بن کر
میری کن پٹیوں کو سلگا رہا تھا۔ میرا ذہن بھورل خان کی اچانک آمد پر کوئی توجہ پیش کرنے سے قاصر ہی رہا تھا، تاہم ایک ثانیے کے لیے میں اس الجھن آمیز سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کیا بھورل خان نے کسی کے ایما پر ہمارا راستہ روکا تھا یا پھر اس میں اس کی کسی ذاتی خواہش کا دخل تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا کہ وڈیرے عارف خان اور بھورل خان کے تعلقات سرد میری کا شکار ہو چکے تھے، تو کیا اب وہ پھر اپنے پرانے ناراض حلیف وڈیرے عارف خان کا اعلیٰ کار بن چکا تھا، یا پھر اسے اب پیر برکت علی شاہ المعروف پیر سائیں کی آشیرواد حاصل ہو چکی تھی۔ ویسے تب بھی بات ایک ہی تھی، کیونکہ پیر سائیں کے ٹانڈے بھی تو بدخصلت وڈیرے عارف خان کے ساتھ ہی جا کر ملتے تھے۔ میں قدرے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان دونوں مسلح دشمنوں کے نرغے میں گھری ہوئی آگے چلی جا رہی تھی۔ ابھی ہم سڑک سے چند گز کے فاصلے پر ہی پہنچ سکے تھے کہ اچانک ہمارے عقب سے فائرنگ کی آواز ابھری۔ وہ فائرنگ بڑے نپے تلے انداز میں اور نشانہ لے کر کی گئی تھی۔ میرے دائیں بائیں موجود وہ دونوں دشمن کریہ چیخوں کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہوتے چلے گئے تھے، جنہوں نے مجھے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے بھورل خان کے دوسرے 8-10 ساتھیوں کو بھی بھیانک چیخیں مارتے ہوئے پٹ سے گرتے دیکھا۔ کچھ لوگ معمولی زخمی ہو کر دائیں بائیں گر کر زمین سے چپک گئے تھے، جبکہ بھورل خان نے پہلی ہی فائرنگ کی آواز سن کر ایک جانب ڈھینگروں کی اوٹ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ "کونجا، نیچے لیٹ جاؤ!" مان ایک شناسہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور تب کہیں جا کر میرا سکتہ ٹوٹا۔ پھر تو میرے اندر جیسے برق دوڑ گئی۔ میں جلدی سے اپنے عقب میں گھومی اور چند قدم آگے بڑھتے ہوئے خشک ڈھینگروں کے جھنڈ کے قریب کود گئی۔ فضا میں ایک تواتر کے ساتھ گولیاں چلنے کی آواز ابھری تھی۔ میں ڈھینگروں کی آڑ میں دبک گئی تھی کہ جیسے ہی فائرنگ میں ذرا بھی وقفہ ہوتا، میں بڑی ہوشیاری اور پھرتی کے ساتھ اپنے عقب میں رینگنے کی کوشش کرتی، جہاں میری نجات دہندہ اور میری محسنہ شینا موجود تھی، کیونکہ میں اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ فائرنگ کی آوازوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے نجات دہندہ ایک سے زیادہ تھے۔ میری موجودہ پوزیشن بڑی مخدوش تھی، کیونکہ میں میدان کارزار کے وسط میں نہیں تو کم سے کم 2 مسلح حریف ٹولوں کے درمیان ضرور تھی، لہٰذا میں اپنی جگہ سے اپنے حلیف ٹولے کی طرف کھسکنا چاہتی تھی۔ ایک مقام پر مجھے اپنی یہ پیش قدمی موقوف کرنی پڑی، کیونکہ آگے ڈھینگروں کا سلسلہ منقطع ہو رہا تھا اور بھربھری مٹی والا چٹیل میدان تھا۔ آگے تقریباً 70-80 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں پر درختوں کا سلسلہ تھا، لہٰذا میں نے سرِ دست اپنی پیش قدمی کو موقوف کیا اور اپنی جگہ پر ہی زمین کے ساتھ چپکے رہنے میں عافیت جانی۔ میں نے اب محسوس کیا کہ مخالف سمت سے جوابی فائرنگ میں کمی آ رہی ہے، جبکہ شینا باجی اور اس کے ساتھی دشمنوں پر ڈٹ کر فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے وحشت زدہ حالت میں ہونے کے باوجود موجودہ صورتحال کی سنگینی کے بارے میں یہ خوشگوار اندازہ لگایا تھا کہ ہمارے دشمن اب کمزور پڑنے لگے تھے۔ دفعتاً میں نے اپنے بہت قریبی قدموں کی آہٹیں سنی۔ میں نے ذرا سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں درختوں اور ڈھینگروں کی آڑ سے مجھے لگ بھگ 6-7 افراد ہاتھوں میں روسی ساخت کی کلاشنکوف تھامے نظر آئے، جو اب سامنے آ چکے تھے۔ ان میں شینا کو پہچان کر میرا دل مسرت سے لبریز ہو گیا تھا۔ باقی ان کے ساتھی شلوار قمیصوں اور اجرکوں میں ملبوس تھے۔ دشمنوں کے گنے چنے افراد اب میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کا رخ سڑک کی طرف تھا، جدھر ان کی جیپیں کھڑی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ پلٹ کر مؤثر انداز میں فائرنگ بھی کرتے جا رہے تھے۔ فضا میں گولیوں کی کھنکرج اور بارود کی بو سے دل و دماغ اور اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ پھر اسی دوران میں مجھے کسی نے سرگوشیانہ انداز میں پکارا، "کونجا، تم کدھر ہو؟" یہ شینا کی آواز تھی اور میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ میں نے ذرا سر ابھار کر آواز کی سمت دیکھا۔ شینا میرے سر پر موجود تھی
मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई और एक नज़र सड़क की सिमत देखा तो वहाँ मौजूद दोनों जीप और एक कार को हरकत में आते हुए देखा। शीना के मुसल्लह साथी इन पर फायरिंग में मसरूफ़ थे। इनकी तादाद 6-7 के लगभग ही थी। बदसात फूरल खान अपने बच्चों को 6 साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो चुका था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसे में शीना मेरी तरफ लपकी और दीवानावार मुझसे लिपट गई। खूंजा, तुम ठीक तो हो ना? वो हाँफ रही थी और चेहरा जोश से टिमटिमा रहा था। हाँ बाजी, मैं ठीक हूँ, मैंने मुर्तइश आवाज़ में जवाबन कहा। आओ मेरे साथ, इसने मुझे खुद से अलहदा करते हुए कहा और मेरा हाथ थामकर तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ चल पड़ी। चंद कदम के फासले पर इनकी जीप मौजूद थी। मैं तुम्हारा शहर से ही ताक़ुब कर रही थी, शीना जीप का दरवाज़ा खोलते हुए मुझसे बोली और मुझे भी सवार होने के लिए कहा। मैं इसकी बात पर ज़रा चौंकी और अचानक मुझे याद आया कि जब मैं शम्स के साथ इसकी गाड़ी में सवार थी तो इसके साथियों ने वॉकी टॉकी पर इसे एक सुजुकी जीप के अपने ताक़ुब में आने की इतला दी थी, जो यकीनन शीना ही की होगी। वैसे कुंजा, ये कौन लोग थे जिनके साथ तुम कोर्ट जा रही थी? शीना ने जीप स्टार्ट करते हुए मुझसे पूछा। वो मेरे हमदर्द थे, मैंने दुखी लहजे में कहा। वो मुझे बाहिफाजत कोर्ट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरा लहजा रुंध गया और रिकत के मारे मुझसे जुमला पूरा ना हो सका। टेक इट इजी कुंजा, इनके मुकद्दर में यही लिखा था, शीना ने तशफ़िया में इस लहजे में कहा और जीप आगे बढ़ा दी। सामने सड़क पर इनके मुसल्लह साथी मौजूद थे। शीना ने तेज़ी के साथ एक मोड़ काटा और जीप सड़क पर चढ़ाकर इनके करीब रोकी तो इनमें से एक शख्स ने फ़ौरन आगे बढ़कर इनसे मोतबाना अंदाज में कहा, मैडम, दुश्मन फरार होने में कामयाब हो चुके हैं, हमें इनका पीछा करना चाहिए या फिर। इसने राय तलब अंदाज में अपना जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़ा तो शीना ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए इससे कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो, हमें इस वक्त काजू पहुंचना है। शीना की बात पर वो सब लोग बिजली की सी तेज़ी के साथ अगबी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठे। इनके सवार होते ही शीना ने एकदम जीप आगे बढ़ा दी। जीप के आगे बढ़ते ही शीना के एक साथी ने अकब से पुरतशवीश लहजे में कहा, मैडम, दुश्मन इसी सिमत में फ़रार हुए हैं। क्या खबर वो आगे जाकर हमारे इंतज़ार में बैठ गए हों कि हम पर नए सिरे से हमला कर दिया जाए। बात इसकी माकूल और समझ में आने वाली थी। इस इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। शीना चंद लम्हात तक खामोश रही। इसकी निगाहें सड़क पर मरकूज़ थीं, लेकिन शायद दिमाग अपने साथी की बात में उलझा हुआ था। हाँ, ये भी हो सकता है, शीना स्टीयरिंग पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए गंभीर लहजे में बोली, दुश्मन से हर बात की तवक्को रखना चाहिए। तुम लोग मोहतात रहो और अपने गिरदो पेश पर कड़ी निगाह रखो। मुझे भी ऐसा ही लगा कि ख़तरा भी टला नहीं है। सफ़र आसाब शिकन खामोशी के साथ जारी था। शीना ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी थी। इसके चेहरे से जोश मुतरशे था। हम सब की नज़रें विंड स्क्रीन के पार दूर तक सड़क पर जमी हुई थीं। हमारी मुतलाशी नज़रें भूरल और इसके साथियों की गाड़ियों को ताकने के लिए बेचैन थीं, मगर इनका नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता मुसाफिर लारियां और लोडर ट्रक करीब से गुजर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त फिर कोई खूनी मार्का पेश आने वाला है। शीना समेत इसके सारे साथी जदीद गनों से मुसल्लह थे। मुझे भूरल खान ने रिवॉल्वर से महरूम कर दिया था, जो दिलशाद खातून ने अपने बंगले से रवाना होते वक्त मेरे सुपुर्द किया था। मेरे जी में आई कि मैं शीना से इस्तफसार करूं कि वह आज तक कहाँ पनाह गुज़ीन थी। इसके साथियों का किन लोगों से ताल्लुक़ था, मगर ये मौका ऐसा नहीं था कि इन बातों में पढ़कर हम मौजूदा हालात की मुतवक्का संगीनी से गाफिल हो जाते। मान सामने काफ़ी फासले पर सड़क के दाएं बाएं कीकर और सरी के घने झुंड नजर आने लगे और इन्हीं के दरमियान सड़क दाएं जानिब बतदरीज बल खा रही थी।
ایسے میں شینا کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے کیکر اور سری کے جھنڈ کے ذرا قریب پہنچ کر جیپ کو یکدم بریک لگا دیے۔ فضا میں ٹائروں کی سما خراش چرچراہٹ گونجی اور میرا دل جیسے کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی اس نے کسی متوقع خطرے کا الارم بجا دیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ شینا سے کوئی استفسار کرتا، وہ ونڈ اسکرین کے پار درختوں پر اپنی تیز نگاہیں مرکوز رکھتے ہوئے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولی، دشمن ان جھاڑیوں میں ہماری گھات لگائے بیٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جیپ سے اتر کر 2 ٹولیوں میں بٹ جانا چاہیے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھ کر گھات میں چھپے ہوئے دشمنوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں جوش کی لرزش تھی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے تائیداً کہا، آپ کی بات درست ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن میڈم، ایسے میں شینا کے ایک دوسرے ساتھی نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم لوگ سنبھال لیتے ہیں، آپ کا ادھر ہی کنجا کے ساتھ موجود رہنا مناسب ہوگا۔ اپنے ساتھی کی بات پر شینا کو ذرا تردد ہوا تو ایک تیسرے ساتھی نے بھی اپنے ساتھی کی تائید میں لب کشائی کی، مٹھل کی بات درست ہے، وقت کم ہے، ہمیں ہی پہلے آگے جانے کی اجازت دیں، راستہ صاف محسوس کر کے ہی انشاءاللہ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کی بات پر شینا نے بے اختیار ایک گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور خاموشی سے اسبات میں اپنا سر ہلا دیا۔ خطرہ ہمارے ارد گرد منڈلا رہا تھا، کسی بھی بحث و تمیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا شینا کے ساتھی بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی گنیں سنبھالتے ہوئے جیپ کا عقبی دروازہ کھول کر باہر کود گئے اور پھر 2 حصوں میں بٹ کر سڑک کے دائیں بائیں کچے میں اتر گئے۔ ان کا رخ کیکر اور سری کے جھنڈ کی طرف تھا، جدھر پھورل خان اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی متوقع تھی۔ شینا کے ساتھی اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ جیپ کا انجن بند تھا، آس پاس سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک ایک لمحہ ہم پر بھاری گزر رہا تھا، کسی بھی لمحے موت کا کھیل شروع ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے وجود میں عجیب سی اضطراری لرزش کا احساس ہونے لگا، ایک سناٹے دار خاموشی تھی جو ہم دونوں پر طاری تھی اور ہم دونوں ہی جیسے ایک دوسرے سے بے خبر ونڈ اسکرین کے پار نگاہیں جمائے ساکت بیٹھے تھے۔ کتنی ہی ساعتیں گزر گئیں، کتنے ہی لمحے بیت گئے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد میں اور شینا اچانک ٹھٹک گئے۔ شینا کے جان نثار ساتھی واپس لوٹتے نظر آ گئے۔ انہیں بخیریت واپس آتا دیکھ کر بے اختیار ہمارے منہ سے طویل سانس خارج ہو گئی۔ شینا کے ساتھیوں نے دور سے ہی ہماری طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ بلند کر کے انگوٹھے سے سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ سب اپنی گنیں سنبھالے، تیزی کے ساتھ جیپ میں سوار ہوئے اور پھر شینا نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جیپ اسٹارٹ کر کے ایک دم آگے بڑھا دی۔ لگ بھگ اگلے 1.5-2 گھنٹوں کے بعد ہم بخیر و عافیت کاچو کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں سے مزید آدھا گھنٹہ محض سفر رہنے کے بعد جیپ بائیں جانب کچے میں اتر گئی اور پھر بالآخر بی بی جی کے حجرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہم سب نیچے اتر آئے۔ بی بی جی کا یہ حجرہ ایک بلند و بالا قدیم طرز کی حویلی نما عمارت پر مشتمل تھا۔ عمارت سے ملحقہ سرخ پتھروں کی ایک چھپر نما سائبان والی اتاق بھی تھی۔ وہاں چوکیدار قسم کے 2-3 عمر رسیدہ مرد ہر وقت موجود رہتے تھے۔ جیپ کو دیکھ کر ان میں سے 2 افراد ہماری طرف بڑھے، پھر مجھے اور شینا کو دیکھ کر قدرے چونکے۔ ہمیں پہچان کر وہ یکدم مؤدب نظر آنے لگے تھے۔ ان مہمانوں کو اتاق میں بٹھا، اندر بی بی جی موجود ہے نا؟ شینا نے تحقیقانہ انداز میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بیک وقت اپنے سر ہلا دیے۔ اس کے بعد شینا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا اور پھر ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے حویلی کے اندر آ گئے۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ہمیشہ کی طرح یک گونا روحانی سکون محسوس ہوا۔ ہم دونوں سیدھا اس بلند چھت والے خال کمرے میں آ گئے تھے جدھر بی بی جی سائلین عورتوں اور لڑکیوں کی حاجت روی کے لیے تشریف فرما ہوتی تھیں۔ اونچے چبوترے نما تخت پر بی بی جی سفید براق اور اچھلے کپڑوں میں ملبوس
برائے چمان ان عورتوں کے مسائل سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سامنے رکھے ایک کاؤ تکیے پر کوئی وظیفہ یا تعویذ لکھنے میں بھی مصروف تھیں۔ ان کے دائیں بائیں ان کی دونوں خدمت گار خاص مریدنیاں مرادہ اور ہدایتہ بھی موجود تھیں۔ بی بی جی اپنے کام میں مصروف تھیں، البتہ مرادہ اور ہدایتہ نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں دیکھتے ہی اپنے سر اولے سے اسبات میں ہلا دیے تھے۔ پھر میں اور شینا خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ فضا میں عطر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بی بی جی لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد فارغ ہوئیں۔ تب میں اور شینا بی بی جی کے قدموں میں سر رکھے کافی دیر تک بلک بلک کر روتے رہے اور بی بی جی سراپا رحمت بنی اپنے دونوں ہاتھ محبت اور ملائمت سے ہمارے سروں پر پھیرتی رہیں۔ بس کرو میری بچیوں، اللہ سائیں تم دونوں پر رحم کرے، خود کو زیادہ ہلکان مت کرو۔ ہم نے سر اٹھائے تو بی بی جی نے اپنے پلو سے بڑی محبت اور ہمدردی کے ساتھ باری باری میری اور شینا کی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ انہوں نے باری باری ہمیں گلے سے لگا کر اپنے قریب ہی ساتھ بٹھا لیا، پھر ہمارے چہروں پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اپنی خاص مریدنیوں ہدایتہ اور مرادہ سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ پھر بی بی جی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، کنجا دھیے، تو اپنا حال بتا، کیا تیری ضمانت ہو گئی تھی؟ جی بی بی جی، میں نے ہولے سے اپنا سر اس بات میں ہلا کر کہا، میری جیل سے چھوٹنے کی ساری راہیں بند کر دی گئی تھیں، کوئی امید، کوئی وسیلہ یا راہ سجائی نہیں دے رہی تھی کہ اچانک ایک نیک دل خاتون نے آ کر نہ جانے کس طرح میری ضمانت کرا ڈالی۔ اور اس کے بعد میں نے دھیرے دھیرے بی بی جی کو دلشاد خاتون کے متعلق اور وہاں سے روانگی سے لے کر یہاں تک کی ساری سنگین ٹوٹات تفصیل سے سنا ڈالی۔ بی بی جی نے پرسکون خاموشی کے ساتھ میری ساری داستان سنی۔ اس کے بعد وہ ملائمت سے بولی، کنجا، ایک بے آسرا انسان پر جب روز ظلم کے سائے بڑھنے لگتے ہیں تو اس نیلی چھتری والے سے اس مظلوم اور بے وسیلہ انسان کا رابطہ مضبوط تر ہونے لگتا ہے۔ شینا باجی نے ان سے پوچھا، بی بی جی، کیا آپ اس نیک دل عورت دلشاد خاتون کو جانتی ہیں؟ نہیں، بی بی جی نے پرسکون لہجے میں کہا، اگرچہ میں اس عورت کو جانتی نہیں ہوں لیکن میرا دل اس کی طرف سے ایک عجیب سی کھٹک کا شکار ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس خاتون کی ہمدردی مفاد پرستی کے سوا کچھ نہیں۔ بی بی جی کی بات پر میں پوری طرح ٹھٹ گئی تھی۔ ان کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ شینا نے بھی قدرے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کی بات یقیناً درست ہوگی کیونکہ میں بھی دلشاد خاتون کی طرف سے اچھمپے اور شک میں مبتلا ہوں۔ تم بتاؤ شینا، تمہارا کیا بنا؟ تم پر بھی تو ایسا ہی مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں کنجا کو پھنسایا جا رہا تھا۔ بی بی جی نے اچانک شینا سے پوچھا۔ جی بی بی جی، پولیس میرے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے مگر اب تک وہ میری گرد کو بھی نہیں پا سکی ہے، شینا نے جواب دیا۔ کاش تمہاری بھی قبل از گرفتاری یہ ضمانت کا بندوبست ہو سکتا۔ ویسے تم آج کل کہاں روپوش ہو؟ میرا مطلب تھا تمہارا ادھر آنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ بی بی جی کی بات پر شینا کے چہرے پر گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ میری طرح شاید شینا نے بھی بی بی جی کی بات کا مطلب بخوبی جان لیا تھا، کیونکہ شینا قانون کی نظروں میں ایک مفرور مجرم تھی اور اگر دشمنوں کو ذرا بھی اس کی بھنک پڑ جاتی تو یقیناً یہاں کے پرتقدس ماحول کو ناخوشگوار حالات کا سامنا ہو سکتا تھا۔ تاہم لمحے بھر کی پرسوچ خاموشی کے بعد شینا نے دھیرے سے جواباً کہا، بی بی جی، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، میرا یہاں آنا مناسب نہیں تھا اور نہ ہی میں ابھی خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ کنجا کو یہاں تک آپ کے پاس بحفاظت پہنچانا بہرحال میری ذمہ داری تھی۔ ویسے میں آج کل بالکل محفوظ پناہ گاہ میں ہوں۔ مجھے بتاؤ شینا بیٹی، تم نے کس کے پاس پناہ لے رکھی ہے؟ بی بی جی نے گہری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو شینا نے بتایا، میں اپنے ایک پرانے خیر خواہ سیٹھ بھگوان داس کھرانے کے ہاں مقیم ہوں۔ اس نے اتنا بتایا تو میں چونکی۔ بی بی جی کے چہرے کے تاثرات
ایک لمحے کو پرسوچ الجھن میں مبتلا دکھائی دینے لگے۔ تب وہ ایک گہری سانس لے کر گویا ہم دونوں کو ہی مخاطب کر کے بولی، کچھ ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں ہی اس بار ایسے لوگوں کے ہاتھوں لگ چکی ہو جو اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے تمہیں کھلونا بنائے ہوئے ہیں۔ بھگوان داس کی طرف سے بھی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ بی بی جی کی بات پر میں اور شینا پوری طرح چونک کر ان کا چہرہ تکنے لگے، لیکن اس میں ظاہر ہے تم دونوں کا بھی کوئی دوش نہیں ہے۔ تم دونوں ہی در حقیقت ایسے بے رحم حالات کے بھنور میں جا پھنسی ہو کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ میں نے سنا ہے کہ انسپکٹر لال محمد صاحب بخیریت اپنے گھر کو لوٹ آئے ہیں۔ تم دونوں ان سے کیوں نہیں مدد لینے کی کوشش کرتی؟ بی بی جی کی ان پراسرار باتوں نے مجھے اور شینا کو ایک بے نام سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر ہمارے خیر خواہوں سے متعلق کوئی دوسرا یہ اشتباہ آمیز گفتگو کرتا تو ہمیں ماننے میں تعملی ہوتا، لیکن بی بی جی کی بات کو رد کرنے کی ہم جرت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کی ہمارے خیر خواہوں دلشاد خاتون اور بھگوان داس کھرانا کے بارے میں اس پر تشکیک گفتگو سے ہمارے دلوں میں پہلی بار شک ابھرنے لگا تھا۔ باہر تو اور شینا نے کہا، بی بی جی آپ کے دل کی گواہی غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب آئندہ میری طرح کونجا کو بھی اپنے خیر خواہوں کی مفاد پرستانہ ہمدردیوں پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ رہی بات انکل لال محمد سے مدد حاصل کرنے کی، تو میں آپ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان سے ایک ملاقات کرنے کی کوشش کروں گی، اور پھر جیسا وہ مشورہ دیں گے میں اس پر عمل کروں گی۔ تم جلد سے جلد ایسا کرو، کیونکہ انسپکٹر لال محمد صاحب آخر کو خود بھی پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے بہتر تمہاری رہنمائی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بی بی جی نے فوراً کہا، بی بی جی اب کونجا کے مسئلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قطرے خاموشی کے بعد شینا باجی نے بالآخر میرا موضوع چھیڑا تو بی بی جی نے ایک ملائمت بھری نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور دھیرے دھیرے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اگرچہ میں راجواڑی فیصلوں کو پسند نہیں کرتی، مگر اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نظر نہیں آتا۔ بہرحال کونجا دھیے والے مسئلے پر راجواڑی کمیٹی کا بٹھانا اب انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ کونجا کے دشمنوں پر پہلی اور کاری ضرب اسی طریقے سے لگائی جا سکتی ہے، بی بی جی، اور یہ خطرہ کونجا کے دشمنوں نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ اگر کونجا والے مسئلے پر ایک بار راجواڑی کمیٹی بیٹھ گئی تو انہیں مفر کی کوئی راہ نہیں مل سکے گی، کیونکہ انہیں شاید یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ کونجا کے حق میں اخلاقی طور پر آپ کی اور سردار خمیسو خان کے بیٹے کی گواہیاں بھی شامل ہوں گی۔ اس کے چہرے سے جوش کی تمازت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے بی بی جی کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہیں کسی گہری سوچ میں پایا۔ در حقیقت مجھے شینا کی دو معزز گواہوں والی بات پر اچانک ہی چھوٹے سائیں ڈاکٹر خان محمد کی وہ ملاقات یاد آ گئی تھی جو انہوں نے مجھ سے لاڑکانہ کے ایک تھانے کے لاک اپ میں کی تھی، اور مجھے ان کی بات بھی اچھی طرح یاد تھی جو انہوں نے راجواڑی فیصلے میں میرے حق میں اپنی گواہی دینے کے سلسلے میں کی تھی کہ ان پر اپنے باپ سردار خمیسو خان کی طرف سے میرے حق میں دینے والی گواہی کے سلسلے میں منفی نوعیت کا دباؤ پڑ رہا تھا۔